अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बासर खोकर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंसाफ बीके न्यूज़। आज हम तहसील पिंडा खान की सियासत और पसमानदगी पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं सीनियर सहाफ़ी मलिक मोहम्मद रमज़ान खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? जी खैरियत जनाब। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसा कि तहसील पिंडा खान पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील है, तो इसकी पसमानदगी के हवाले से आप क्या कहेंगे और हमारा जो सियासी सिनेरियो है इस मामले में आप क्या कहेंगे? मेहरबानी बासर साहब, आपने जो मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। बासर साहब, बात ये है कि पसमानदगी में तो कोई इसमें शक नहीं है कि हमारी तहसील जो है ना, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पसमानदा सूबा बलूचिस्तान कहा जाता है, तो उसकी तहसीलें जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसमानदा, उसमें भी अगर शुमार की जाए तो वो भी बात नहीं होगी। तो बात ये है जी, ये तो है ही है। अब इसमें अब अवामल क्या है, क़यादत का तो फुकदान है ही है। पहले शुरू में देखे तो यहाँ राजा गज़नफ़र अली खान जैसे भी नामी गिरामी लोग जो क़ायद आज़म की कबीले में वो हमारी नुमाइंदगी भी थी, ये भी हमारे लिए इसी तहसील को एजाज़ हासिल है। लेकिन उसके बावजूद कहने वाले ये कहते हैं कि उनके दौर में भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर अगर तहसील पिंडा खान के माजी की बात की जाए तो ये किसी समय किसी दौर में ये कमीशन ऑफिस भी रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रहा, फिर बजाय आगे जाने के ये पीछे आ गया और अब तहसील हेडक्वार्टर बन गया। तो जो आवाज़ें उठ रही हैं, शायद मुझे तो डर ये भी लग रहा है कि कहीं कल हमारी ये तहसील भी जिस तरीके से इसके ऊपर अब वो महरूमी है, जितने लोग तंग है, मतलब आप ऊपर जो शहनशाह से पीटी खान की तरफ आए तो फिर भी रास्ता नहीं है, लिल्ला से आप वो क्योड़ा की तरफ आए या पिंडा खान की तरफ रास्ता नहीं है, जेलम ज़िले क्वार्टर से आए तो नहीं है। और अगर जनूब की बात की जाए, जो दरिया के पार लोग हैं, हमारा जो हमारा भेर है, तो वहाँ भी हमारा रास्ता, यानी कि चारों तरफ से रास्ता नहीं है। तो इन महरूमियों के मतलब अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब इसमें यह है कि हमारी क़यादत जो है सर, वो सच्ची बात करनी चाहिए, वो नहीं कर पाई जो करना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे लोगों को भी अपना अमल दखल भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लोगों ने अभी देखे ना, अब कोई अगर इशू बनता है हमारे पड़ोस में, आप देखें ज़िला जिलम के साथ है चकवाल, 1985 में वो अलहदा बना ज़िला जिलम जो है, ज़िला चकवाल जो है, उसके छोटे छोटे गाँव में पानी, बिजली, गैस और रोड, तो माशाल्लाह क्या बात है। ठीक है, और फिर हमारी और ज़िला जिलम की अगर बात की जाए तहसील पीटी खान के, तो बड़े फौज में आला ओहदों पे हमारे लोग भी हैं, उसके बावजूद हमारा काम नहीं हुआ। तो फिर हाँ, अलबत्ता दो बड़े अच्छे लीडर यहाँ हमारे हैं, मतलब दबंग तरीके से थे, डॉक्टर गुलाम हुसैन, वो भी बड़े पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे, वज़ीर रेलवे भी रहे। फिर उसके बाद फवाद साहब भी आपके आए हैं, उन्होंने भी मुल्की लेवल पे बड़ा एक नाम उनका था और उन्होंने बड़ा कौमी लेवल पे, फिर उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट भी किए जो वो नहीं हो पाए। तो सर अब जो है, अब ये जैसे तहसील पीटी खान की बात की जाए, हमारी धरती हमारा राज, ये चंद बंदों ने बना के वो कहा जी वो ये, मैं कहता हूँ ये बदकिस्मती ये थी कि मुझे तो आज तक इनकी समझ नहीं आई। पिछली बार जब PTI की गवर्नमेंट थी तो सूबाई में हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, वो नून लीग के लोग यहाँ मुंतखब हो गए अजला से से। अब जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, तो अब हमारी सूबाई असम्बली में वो नुमाइंदगी नहीं है, अब PTI के ब्रिगेडियर असलम साहब है, ये भी हमारे लिए है जी। और अब इसमें क्या है जी, इसमें मैं यही कहूँगा कि जो ग्रुपिंग है ना, ये ग्रुपिंग नुकसानदेह हुई है। इन्होंने अब ऊपर फ़र्क इताफ़ साहब आ गए नून लीग के, अब नीचे अगर ये सेटअप पूरा बन जाता तो हमारे लिए बहुत आसानी होती। हम एक दूसरे को मतलब कम से कम जिम्मेदार ठहरा सकते थे कि यार अब दोनों आप हैं ऊपर नीचे, तो काम ना होना ये अफसोस कर पहलू है। लेकिन बात चले, अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मैं ये कहूँगा कि इन लोगों को फिर आप इकट्ठ होना चाहिए। वो हमारे नहीं, ये क्या ऐसी वजह बनी है कि पिछली दफ़ा MNA PTI का आ गया और सूबाई सीट जो है वो अपना नून लीग वालों को मिली, इस दफ़ा नून लीग का MNA आ गया और सूबाई सीट जो है वो PTI वाले ले गए। इसकी क्या बैकग्राउंड है, इसके पीछे क्या देखे ना जी, पहली बात तो ये खुलेआम करनी चाहिए। पहली तो बात, जो 5-6-10 बंदे हैं इनका तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, जिन लोगों ने ये ग्रुप बनाया हुआ था कि हमारी पहले आप जुटाना साहब की बात कर लूँ, पहले ये PTI में थे, आप टिकट के लिए ये नून लीग में चले गए। ठीक है, अब फिर ऊपर ये जो लोग थे सारे, ये 5-6-7 बने, इन्होंने एक तो तैयार कर लिया था कि हमने किसी सूरत भी
بلکہ اگر یہ میں بات کہوں کہ انہوں نے قیادت سے بھی جو مرکزی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہاں تک بھی انہوں نے زور لگایا یعنی چوٹی کا زور لگایا کہ ان لوگوں کو مطلوب مہدی اور حاجی رسول اللہ کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے ٹھیک ہے. پھر اگر بلاخر اگر انہوں نے ٹکٹ وہ جو فرق الطاف کو ٹکٹ ملا اس پہ عدم اعتماد میں جو انہوں نے اپنی قربانی دی ٹھیک ہے پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں گئے ان کو تو ذمہ داری پیچھے لے رہی تھی کچھ لوگوں نے مرکزی لیول پہ ان کو تو ٹکٹ مل گیا. اب زیادہ فوکس پھر اس پہ ہو گیا حاجی رسول اللہ صاحب کو لیکن پھر بلاخر کیا ہوا ان لوگوں نے بٹھایا جی کہ نہیں اب ان کو ٹکٹ مل گیا اب وڈرا کریں. یہ وڈرا تو بظاہر کر گئے لیکن انہوں نے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے ان لوگوں نے حاجی رسول صاحب کو ہروایا ہے انہوں نے جتوایا. مطلب آپ کا یہ ہے کہ یہ دونوں دفعہ یہ آبد جتانا اور اس جیسے اور جو چند ایسے سیاسی لوگ ہیں ان کا ہاتھ ہے کہ یہ ہماری ترقی جو ہے اب پچھلے جو کچھ عرصے سے رکی ہوئی تھی یعنی پچھلی دفعہ پنجاب کی گرانٹ ہمیں نہیں مل سکی کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے نہیں تھا. اس دفعہ بھی امید نہیں ہے کیونکہ اس دفعہ نون کا ایم پی اے نہیں ہے. دیکھیں تو ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں نا میں تو یہ کہوں گا پہلی بات تو یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی وہ ترقی نہیں چاہ رہے کہ علاقے میں نہ ہو لیکن ان کے کردار اور عمل جو ان کی اب تک جو پریکٹس اس پریکٹس سے یہی مجھے دکھ رہا ہے کہ بھائی یار یہ جو ہے نا حالانکہ سب لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر اس وقت یہ اکٹھے ہوئے تھے آج بھی ان کو اکٹھا ہونا چاہیے آج ان کو لازمی اکٹھا ہونا چاہیے اور برگیڈیئر صاحب سے بھی ان کی بات ہونی چاہیے اوپر لیول پہ بھی یار نہیں ہمیں فنڈ دیے جائیں بظاہر اب للہ روڈ پہ کام جاری ہے اور امید ہے مجھے انشاءاللہ جو ہے نا کم از کم بیڈ بن جائے گا. تو میں آپ کی طرف سے آپ کے پروگرام کی طرف سے ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار علاقے کی بھلائی اور بہتری کے لیے آپ اکٹھے ہوں مل بیٹھیں. آپ کے پاس مثال موجود ہے ضلع چکوال میں وہ پبلک بھی اور جو وہاں کی مقامی قیادت بھی ہے وہ علاقائی مسائل کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کھوکر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پسماندگی کا ایک مین مسئلہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں لیگ پولنگ بہت ہے ہماری تحصیل میں. جو بندہ بھی ایک اگر آ جاتا ہے وہ منتخب ہوگا آ جاتا ہے تو وہ اس کو نا اگر وہ اچھا کام بھی کرتا ہے تو دوسری جماعتیں وہ ان کو اپریسیشن جو ہے نا وہ نہیں. اب جس طرح اب پچھلے دور میں چوہے فواز صاحب ہمارے ایم ایل اے تھے وہ انہوں نے ضلع جہلم کا بڑا نام روشن کیا پاکستان لیول پہ اور ڈاکٹر غلام حسین کے بعد وہ تھے چوہے فواز صاحب جنہوں نے ضلع جہلم کی بہت زبردست قسم کی نمائندگی کی اور ڈاکٹر غلام حسین صاحب بھی وہ سیکرٹری جنرل پاکستان تھے پیپل پارٹی کے بھٹو صاحب چیئرمین تھے اور یہ سیکرٹری جنرل. اور اسی طرح اب فواز صاحب بھی مرکزی جو ہے عہدیدار تھے یہ سینئر نائب صدر تھے یہ پی ٹی آئی کے. تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. تو فواز صاحب نے دیکھے جی منصوبہ جات کافی شروع کرائے انہوں نے یہاں پہ ہمیں ایک پاسپورٹ آفس دے دیا یو بی آئی فیلڈ آفس دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ تقریباً 65-70% وہ جو ہے چھوٹی جو ہے نا لنک روڈز وہ انہوں نے دی ہیں. انہوں نے نہر کا بہت بڑا منصوبہ میں دیا. انہوں نے ڈوئل کیریج وے للہ تاجیلم وہ سر یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کے بدلے میں پبلک نے بھی ان کو دونوں سیٹوں پہ کامیاب کروایا. دوسری سیٹ انہوں نے ضمنی الیکشن میں نہیں دی اس کے بدلے میں نہیں کروایا بلکہ انہوں نے یہ احسان اتارا ہے یہ کہنا چاہیے کہ جس طرح عوام نے ان سے محبت کا اظہار کیا تو اسی طرح ہمارا ٹراما سینٹر تھا. اب یہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت زبردست یہ منصوبے تھے اگر یہ ہو جائے اگر یہ ڈول کیریج وے اب نہر کا تو چلے وہ کام جاری ہے کیونکہ وہ ایشین بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک ان کی فنڈنگ ہے وہ جاری ہے. اور لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ پچھلے 2 سال سے جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے تو یہ ڈوئل کیریج وے جو ہے نا انتہائی اس کا کام انتہائی سست روی کا شکار ہے اور فنڈنگ بھی دیکھیں نا پہلی بات تو یہ کہوں گا جی کہ اس پہ اگر بات کی جائے تو الیکشن بھی اسی پہ ہوا ہے. اس کو مطلب سیاست کا کھارا بنا لیا ہے جو آیا اس نے اسی کی بات کی ہے ٹھیک ہے. اب بظاہر ساتھ دیکھیں نا اب یہ چھوٹا پروجیکٹ تو نہیں ہے اس کے لیے مطلب بڑے پیمانے پہ وہ فنڈ چاہیے اور سنیت یہ ہے جی کہ اب کام شروع ہو گیا اور امید ہے انشاءاللہ اچھی امید رکھنی چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس پہ کوئی نہیں ہو رہا. ابھی پچھلے دنوں آپ کے نوٹس میں ہے احتجاج ہوا اس روڈ کے لیے
وہ اس کو کہ وہ چلا گیا مذہبی جماعتوں کے پاس، انہوں نے اکٹھ کیا، چلو اچھا کیا، کچھ انہوں نے نہیں یہ باور کرایا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا اکٹھ کرنا جی یہ ہمیں ایک ایج ملا ہے کہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں جی وہ سارے لوگ اس میں شامل وہ ہو اس گئے. پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو. جی جی وہ ایک موومنٹ. ادروائز اگر یہ پی ٹی آئی والے وہ احتجاج کرتے تو نون والوں نے نہیں جانا تھا. نون والے کرتے، نون والوں کو خیر کرنا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ ان کی اپنی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے. وہ ٹھیک ہے. تو اسی طرح پیپل پارٹی والوں نے نہیں جانا تھا. مذہبی جماعتوں نے، ان لوگوں نے نہیں اچھا انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو کیا، لیا کوئی شک نہیں ایسی بات کہ اسی وجہ سے جی. آج کو شروع ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس دفعہ فرق الطاف صاحب کا جو ان کا ماضی ہے وہ دیکھتے ہوئے، پچھلے دور میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ان کا جو حلقہ تھا دوسرا، اس میں انہوں نے جیلم ون جو ہے جی اس میں انہوں نے کافی کام کروائے. ٹھیک ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں، وہ ضلع ناظم رہے ہیں، ان کے چچا جو شہباز صاحب جی وہ منسٹر رہے ہیں. تو انہوں نے اس وقت یہ ہمارا سول ہاسپٹل کھوڑا جی یہ بھی ان کی یہ سامنے پروجیکٹ ہے، ان کی دین ہے. ہماری روڈ کا کام ہوا، بجلی کے کام ہوئے. تو اب کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ پچھلا ان کا ماضی دیکھتے ہوئے کہ فرق الطاف صاحب سے آپ کو کس حد تک امیدیں وابستہ ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا جی، پہلی بات یہ جو میں آپ سے کہہ دوں نا کہ اب وہ نہیں چلے گی کہ بھئی کام نہیں کروائیں گے وہ یہ نہیں. آپ لوگ جو ہے نا وہ کم سے کم جو ہے نا، میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ پبلک ہماری اس پہ پورا فوکس نہیں کرتی، بندے کو جھنجھوڑتی نہیں ہے، جھنجھوڑنا بھی چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ یہ ابھی آپ کے پاس یہ جو ڈیوائس ہے، فون ہے، اس پہ فیس بک وہ یہ یہاں سے آوازیں نکل رہی ہیں اور یہ آوازیں ان تک پہنچ رہی ہیں. یہ ایک بڑا مؤثر، بڑا بھرپور مطلب ایک نیٹ ورک ہے. اب اس کی موجودگی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بھئی وہ اب وہ کوئی اس میں ڈنڈی مارے، اور اب ان کو انہوں نے اگر سروائیو کرنا ہے تو اب ان کو کرنا ہوگا. اور اس پہ فرق اختلاف ہی نہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر یہاں پہ اگر اس علاقے میں اگر فرقیاتی کام نہ ہوگے تو مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ اس حلقے سے ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ جماعت کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں اوپر ہو، چونکہ ضلع جہلم ہمیشہ اقبال مہدی کی شکل میں کبھی بھی یہاں سے کوئی جماعت، بھٹو صاحب کے دور میں ایک بار پیپلز پارٹی نے کامیابی لی، اس کے بعد نہیں نون لیگ رہی ہے. اگر ٹف مقابلہ ہوا نون لیگ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب جی جی ان کا روح تھا، وہ کہتے تھے کہ ضلع جہلم ہمارا منی لٹکانا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے ڈلیور نہیں کیا تو منی لاڑکانہ آج ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. نہیں اور اسی طرح اب جس طرح نون لیگ ہے، نون لیگ کا یہ ضلع جہلم نون لیگ کا قلعہ تھا، بالکل اس پہ کوئی شک نہیں. نون لیگ کا قلعہ گردانا جاتا تھا. اور بلکہ یہ بھی ہم یہ کوٹ کرتے تھے کہ اگر ضلع جہلم نون لیگ کا قلعہ ہے تو کھوڑا اس کا دروازہ ہے. تو کھوڑا میں بھی اور تحصیل پنڈال خان میں بھی اس وقت انہوں نے توجہ نہیں دی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ انہیں اب یہ ٹف ٹائم ملا ہے. پچھلے دور میں کلین سویپ کیا گیا، یہ ضمنی میں جا کے ضمنی الیکشن میں اپنا جی ناصر صاحب جو ہے ان کو کامیابی ملی تھی. تو اب بھی بالکل ہم دعا گو ہیں کہ یہ ابھی آپ جو بات فرما رہے ہیں نا وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ ساری اپنی جگہ باتیں ٹھیک ہیں. لیکن اب وہ میں نے عرض کیا نا کہ آپ کچھ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ کریں گے. اس میں نون لیگ کی اپنی مجبوری ہے. اگر نون لیگ کچھ چیز نہیں کرتی، مطلب دیکھیں نا فرق اختلاف جا کے جلسوں میں کہہ دیتے ہیں جی میں نے تو اوپر آواز اٹھائی، اوپر والوں نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے. تو اپنے ذمہ کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں یہ چاہ رہا کہ ہمارے اوپر الزام ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں بالکل جناب میں انٹرپٹ کروں، سوری. نون لیگ کو یہ چاہیے یہ پورا پنجاب جو ہے نا یہ صرف لاہور تک جی اس کو محدود نہیں رکھنا چاہیے. انہوں نے لاہور تک محدود رکھا ہوگا. یہ جب پہلے رجیم چینج ہوئی اس وقت آئے ہیں، لاہور کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب جب ان کا نگران حکومت آئی وہ بھی نگران کیا، وہ بھی ان کی تھی، نون کی تھی، ایسے ہی ہے ٹھیک ہے، وہ بھی ٹیم تھی ان کی. اس وقت بھی لاہور کو فوکس کیے رکھا، اب بھی. اور اس وقت اگر یہ پتہ نہیں کیا ان کے کون ہیں مشیر ہیں جو کہ انہوں نے اس کو مسلسل نظر انداز کیے رکھا. اصل میں پتہ کیا ہے، اب یہ روڈ جو ہے ہمارا لت سے جہلم یہ انتہائی ضروری ہے. ہماری معاشی جتنی ہماری اس میں دیکھیں گی متر ہو چکی ہے. کشمیر جو ہے نا کشمیر کی یہ راہ گزر بن جانی تھی تحصیل پنڈال خان. ان ساؤتھ پنجاب میں جانے کے لیے ادھر میاں والی، ادھر فیصل آباد، ملتان، اس طرف جانے کے لیے ان کا مین یہ وائل سورس ہونا تھا.
اور ہماری اس معیشت نہیں انشاءاللہ ہوگا جی بالکل. جو ہے نا ابھی مجھے کسی نے بتایا ہے نہیں میں ہی بتا رہا تھا آپ کو کہ اس دن میری جو فرق الطاف صاحب سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ 1 ارب اور 65 کروڑ روپے وہ کہہ رہے ہیں بہت جاری ہو گیا وہ بہت جاری ہو چکے ہیں کہ وہ انشاءاللہ وہ آ جائیں گے. اور یہ کم سے کم وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو للہ سے لے کے پنڈا خان تک یہ تو یقین نظر بھی آ رہا ہے نا, یہ مطلب جلدی ہو جائے گا. اچھا بس صاحب میں ایک اور بات یہ کہوں گا. اچھا اب دیکھیں نا اگر ہم بات سیاست کی کریں تو مقامی قیادت کی بات کریں تو اس میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا ہوں. یہ جو مقامی سطح پہ جو عہدیدار ہوتے ہیں مثلا کھیوڑا کی لگا لیں یا پنڈا خان کی لے لیں, ان میں سے گروپنگ جو ہوگی ہے نا یہ گروپنگ نقصان دہ ہوئی ہے. مطلب ایک بندہ آگے جا کے کوئی بات کر رہا ہے تو دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے, یہ بات بھی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا حالیہ الیکشن جو بھی ہوئے ہیں اس میں تو یہاں سے پی ٹی آئی نے بڑی بھرپور طریقے سے اچھی طریقے سے اس نے کامیابی لی ہے. تو اب یہاں کیا ہوا ہے کہ اب جو اس کی عہدیدار تھے نون لیگ کے, اب ان کے اپنے حلقے سے ان کے اپنے وارڈ سے وہاں جماعت بڑی بری طرح سے اس کو شکست ہوئی, اس کو ووٹ نہیں پڑی. یہی اب ٹھیک ہے اب وہ جب اوپر والے جو بیٹھے ہوئے یہ پرانی وہ روایتی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے. اب یہ ینگ جنریشن آ گئی ہے. ویسے بھی پاکستان میں یہ ینگ جنریشن کی تعداد زیادہ ہے, وہ کم ہو گئے ہیں. تو اب وہ دادے بابے والی سیاست وہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ ینگ جنریشن یہ ایک تو پڑھی لکھی ہے, اب یہ کسی کے بہکاوے میں کہنے پہ اللہ کرے ایسے ہو, اللہ کرے ایسے ہو. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری تحصیل کے حالات بہتر ہوں گے. ورنہ دیکھیں نا پہلے یہی ہوتا رہا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم والی بات تھی. بس صاحب آپ نے مطلب دیکھیں نا آپ بڑے ایکٹیو رہے ہیں. آپ نے میں کہوں گا فواز صاحب کے ساتھ آپ نے بڑا ٹائم بتایا, بڑا بھرپور اور بہت کلوز تھے آپ نے. نہیں اب بھی ہیں انشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں. اور آپ نے بربلا مختلف فورموں پہ کہا کہ میں تو میری اگر اب میرا کسی فواز صاحب کے ساتھ یہ بڑی اچھی بات تعلق نہیں ہے. میں تو اب یہ میں بخدا آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے میں جو میری سوچ ہے کہ جو بھی ہمارے علاقے کے لیے ہماری تحصیل کے لیے ہمارے ضلع کے لیے جو اس قابل ہو نمائندگی کی. اب دیکھیں اس وقت جو یہاں پہ جتنے بھی سامنے تھے مجھے لگا کہ جو فرق الطاف جو ہے نا وہ پہلے بھی انہوں نے کام کرائے, وہ اس قابل ہے, میں نے ان کی سپورٹ کی. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے وہ فواز صاحب تھے, فواز صاحب کی سپورٹ کی. تو یہ ہمیں سوچنا بھی یہی چاہیے. اب یہ ہمیں سیاسی پارٹیوں سے نکل آنا چاہیے. کیا سر آپ سمجھتے ہیں باسا صاحب بھی یہ بھی جو جیسے فرق تھا تیمور جٹ آئے دیگر لوگ آئے کہ ان کا آگے آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں ان کو جماعت میں, وہ ابھی تک تو پہلے بھی زور و شور سے آئے کہ جناب مجھے ٹکٹ مل جائے گا, پھر جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا. حالانکہ ان کو تھوڑی سی ہمدردی ملی, بظاہر دیکھنے میں یہی آ رہا تھا کہ جناب لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کے ساتھ. لیکن جڑنے کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں الیکشن میں کھڑے ہونے کا یا بیٹھنے کا, وڈرا کرتے ہیں, تو پھر پبلک کو اعتماد میں بھی لینا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جو ان کے ساتھ چند لوگ وہ جنہوں نے سٹینڈ کیا تھا, جنہوں نے باقی لوگوں کو جواب دے دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیمور نواز جٹ کے ساتھ ہیں, تو انہوں نے جب انہوں نے وڈراول کی ہے تو اس وقت انہوں نے کسی سے نہ کوئی مشورہ کی ہے نہ کوئی میٹنگ کال کی ہے, خود ہی بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کر دیا. اور مجھے آئندہ بھی جو اس دفعہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے آئندہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کو نون لیگ کا ٹکٹ, کیونکہ اب یہ بھی ان میں شامل تھے نا جنہوں نے نون لیگ کے صوبائی کے کینڈیڈیٹ کو ہروانے کے لیے پوری ٹکٹ نہ ملا. وہ تو انہوں نے بربلا مختلف فورم میں بکایا کہ ہم نے کسی صورت بھی, اور ایون دن ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ان کی میرے خیال تایا جی لے کے گئے تھے اپنا مبارکباد دینے گئے, مٹھائی وغیرہ لے کے گئے بریگیڈیئر مشتاق صاحب کو. نو ڈاؤٹ کہ بریگیڈیئر مشتاق صاحب جو ہے نا بہت اچھی شخصیت نہیں ہے کوئی, اور وہ ایک تعمیراتی ذہن کے ہیں. وہ جب فوج میں تھے اس وقت انہوں نے بہت یہ روڈز کا بہت کام کروایا ہے, ڈیولپمنٹ کے بہت کام کروائے ہیں, ایک ٹیکنیکل ہینڈ ہے. اچھا بات صاحب یہ ہم نے بات آ گئی بریگیڈیئر صاحب کی. اچھا جیلم اور چکوال دیکھا جائے تو یہاں میں پہلے بھی کئی بار کئی جگہ پہ میں کیوں میں نے جنرل بھی ہمارے فوج میں بہت زیادہ ہیں, مطلب اعلیٰ پوسٹوں پہ ہیں, سول بھی میں بھی ہیں, تو لیکن اس کے باوجود ہمارے علاقے میں وہ کام نہیں ہو پائے جس طریقے سے ہونے چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کی تو سول اور ملٹری بیوروکریسی میں بڑے بڑے لوگ ہیں,
تو وہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے دیکھیں جی جو بھی جس کے پاس یا تو زیادہ پیسہ آ جاتے ہیں یا کوئی بڑا اقتدار مل جاتا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی جنم بھومی کو بھی، وہ اپنے اس علاقے کو وہ چھوڑ کے نا وہ بڑے شہروں میں منتقل ہو گئے. اب ان کی اولادوں کو بھی شاید پتہ. اب اسی طرح یہ دیکھیں اب جنرل شریف صاحب تھے، بڑا وہ نام ٹھیک ہے، وہ جو جنرل ضیاء الحق کا پلین کریش ہوا تھا اس میں ان کے ساتھ تھے. اچھا وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. حالانکہ اگر صرف ان کو ادھر دفنا دیا جاتا ہمارے لیے وہ بھی بڑا وہ تو وہ ایک قبرستان تک رستہ بن جاتا ہے، وہاں پہ فوجی اسکواڈ لگ جاتا. ٹھیک ہے جی، ہر سال وہاں پہ وہ افسران آتے، وہ علاقہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو جاتا، وہاں کی سڑک وغیرہ بن جاتی. یہ تو لیکن ان کی بیوی بچوں نے کہا جی ہم ادھر اسلام آباد میں ہیں. یہی بدقسمتی تھی کہ ہمارے جنرل بہت رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ادھر ہی سیٹل ہو گئے. اچھا تو یہاں پہ یہ صرف جو غریب اور متوسط طبقہ جو ہے یہ جو مجبوری ہے. اور اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو موجودہ حالات جتنی پسماندگی ہے، جس طرح ابھی بتا رہے ہیں کہ کسی طرف بھی جانے کا ہمارے پاس ٹھیک رستہ ہی نہیں ہے. اب موٹر وے جانے کے لیے یہ 25-26 کلومیٹر ہے، اس پہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس روڈ نے نا یا کس طرف سے بھی اب ہمارے ادھر لوگ آنا گواری نہیں مناسب نہیں سمجھتے کہ ہماری حکومت کا جو ریونیو جس طرح پی ایم ڈی سی کا کان نمک کھیوڑا کان نمک کھیوڑا کا جتنا وزٹر ڈیلی آتا تھا، اب وہ جب سے یہ روڈ کا کام خراب ہوا ہے اب وہ وزٹر کی طرح بہت کم، یہ ریونیو میں کمی ہوئی ہے. اب اسی طرح ہمارے جو را مٹیریل باہر سے آتے تھے وہ اس پہ بھی اس کا مسئلہ بن گیا. جو ہمارے خورد و نوش کے لیے جو ہے وہ ٹرک وغیرہ جو یہاں پہ سامان لاتے تھے گوڈس کا وہ کٹائی میں پڑ گیا، کوئی آنے کو تیار نہیں، پیسے زیادہ لیتے ہیں. اب سوڈیش یہ بات یعنی کرائے زیادہ ہو گئے، لوگوں کے کاروبار جو ہے نا وہ بالکل ایسے ختم ہو کے رہ گئے. بات صاحب ایک اور بات یہ ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر جیسے یہ کارخانے ادارے ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا صنعتی شہر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری لوگ مل بیٹھ کے، چونکہ ماضی میں بھی ادارے جو ہے نا وہ اپنے بجٹ کا کچھ حصہ شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے میونسپل کمیٹی کو دیتے تھے، اور آئین بھی اور قانون بھی ان کو اس چیز کے پابند کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ بھی مل جل کے ان اداروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. بظاہر میں تو نہیں بات کر سکتا، اس کے لیے میونسپل کمیٹی کے جو چیئرمین ہو یا ہمارے اب دیکھیں صاحب ہیں یہ ان کو اس پہ روڈ کی ہمارا لیڈیز پارک کا یہ منصوبہ آئی سی آئی سوڈا جو آج کل وہ ایل سی آئی کے نام سے، تو انہوں نے کوئی 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے فنڈ منظور ان کے ہو گیا، مختص کر دیے، کام بھی شروع ہو گیا تھا. لیکن کچھ ایسے ہمارے مسائل کوئی نہ کوئی بن جاتے ہیں. اب جس طرح یہ جو اب فواز صاحب نے یہ اسٹیڈیم بنوایا ہے، فٹ بال اسٹیڈیم، اب یہ پہلے جب گراؤنڈ بنایا گیا تھا باضابطہ طور پہ اس وقت بھی آئی سی آئی نے کوشش کی تو لوگ آڑے آ گئے. یہ ہماری یہ ہے کہ بس جن کو اعتماد میں لیں، جن سے وہ مشورہ کریں، وہ لوگ تو کہتے ہیں جی یہ کام ٹھیک ہے. اور جو لوگ جن کو اعتماد میں نہ لیا جائے، جو سامنے فوکس نہ ہو، جن کا ساتھ نام نہ آ رہا ہو، تو وہ اچھا یہ میں اس پہ اور یہ اب جو رکاوٹ بنی ہے یہ اب ہماری نیگلیجنسی ہے اپنا میونسپل کمیٹی کی. اب یہ کوئی ان کے پی ایم ڈی سی کے ساتھ کیسز وغیرہ وہ زمین کے وہ چل رہے ہیں، تو اس میں اب یہ پی ایم ڈی سی کے مقابل کی یہ کافی حد تک کیسز یہ ہار گئے ہیں. اب انہوں نے اپنا یہ جتنی مارکیٹ وغیرہ ان کی تھی ان کا کرایہ بھی انہوں نے ان سے، کیونکہ یہ کرائے پہ انہوں نے جگہ لی. اب اسی میں وہ انہوں نے ہاکی گراؤنڈ کے لیے لی تھی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس بالخصوص لیڈیز اور بچوں کی تفریح کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ اگر یہ لیڈیز بن جائے تو اچھی بات بن جائے کم سے کم یہ شام کو ہونا بھی چاہیے. ٹھیک بات ہے، وہ بالکل صحیح ہے. تو باقی یہاں کی سڑکوں کی حالت بھی آپ کے سامنے وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اس کے لیے جو ہے نا وہ مل جل کے مطلب ہمیں لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسے سب سکیں، چونکہ اب تو وہی ایڈمنسٹریٹر وہی ہے، وہ اس کی ذمہ داری کر رہے ہیں کہ ان اداروں کے ساتھ مل کے وہ شہر کی کم از کم یہ جو ہماری ویڈ روڈ ہے شہر کے اندر 1.5-2 کلومیٹر کی ہے، اس کو تو اچھا ہونا چاہیے. اور پھر میں ساتھ یہ کہوں گا اس آپ کے پروگرام کی توجہ سے ڈنڈوٹ سیمنٹ فیکٹری جو اب بحال ہو چکی ہے، ہمیں خوشی ہے
لوگوں وہ اس کو چلنا چاہیے، اس کے اثرات نظر آئیں گے، تو ان سے بھی کہوں گا ان کی وجہ سے ہماری معیشت پر بہت زیادہ اثرات ہیں، اس کی بندش تو میں کہوں گا اس کو بھی ہمارے روڈ پہ جو ہمارا اس تحصیل میں سرکولیٹ ہوتا تھا بالکل ہوگا اس معاملہ، وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا تھا، دکانداری ختم ہو دوبارہ وہ گئی، بحالی ہوگی، اب دوبارہ بحالی ہوئی، اور ہم ان سے ایسی پروگرام کے توسط سے ہم یہ ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو جتنے بھی ہمارے جو ان کے ڈنڈور سیمنٹ کے ورکرز وغیرہ جو ہیں ان کو بھی ان کے واجبات وغیرہ ان کو ٹھیک طریقے سے جو ایک قانونی طریقہ کار ہے اس طریقے سے انہیں فارغ کرنا چاہیے، اور جو جن کے واجبات ڈیوز تھے وہ جو فوت ہو گئے ہیں، بڑے بیچارے پریشانی کا جو ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے ان کی فیملیز کا بھی کوئی پرسنل حل نہیں ہے، تو وہ جو ان کے بنتے ہیں سب سے پہلے تو انہیں دینے چاہیے۔ تو ناظرین انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، تو بہت جلد آپ سے نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔